अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप फेमस टेलीविजन के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड एहसन नज़ीर और हाजिर हूं एक दफ़ा फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के जदीद दौर में इस्लाहात और तब्दीली हर शख्स का बुलंद बन चुका है। हर शख्स तब्दीली तो लाना चाहता है, मगर तब्दीली लाना मुमकिन कैसे है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन क्या तब्दीली लाना ज़रूरी है? तो यही मेरा आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान को इस वक्त इनकलाब या तब्दीली किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनकलाब। इस वक्त पाकिस्तान को इनकलाब की बहुत अशद जरूरत है। और ये इतना जरूरी क्यों है ये आज आपको मेरी वीडियो में पता चल ही जाएगा, लेकिन इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं आज आपके सामने रखूंगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि इनकलाब किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान में इनकलाब क्यों आना चाहिए। और जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में इनकलाब आना चाहिए तो ये कैसे मुमकिन है। और जो मेरा आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि पार्लियामेंट इनकलाब लाने में अपना क्या काम सर अंजाम दे सकती है और एक आम आदमी किस तरह अपना बेस्ट दे सकता है इनकलाब को लाने में। तो इन क्वेश्चंस पर मैं आज बात करूंगा। इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम अंजम। डॉक्टर वसीम अंजम, मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले से हमारे नाजरीन को इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि इनकलाब किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन साहिब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पर मुझे याद किया। आज का जो आपने टॉपिक उठाया है, यकीनन इस पर बात करने की अशद ज़रूरत थी। पाकिस्तान में इनकलाब या तब्दीली किस चीज़ की ज़रूरत है, ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर बहुत अरसा पहले बात कर ली जानी चाहिए थी, मगर हमारी मीडिया जिसे सिर्फ रेटिंग का मफाद है, मुल्क के मफाद में नहीं सोचते। आपका सवाल यह है कि इनकलाब किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या है। अब हम बात करेंगे कि इनकलाब क्यों आना चाहिए, कब आना चाहिए, किस तरह आना चाहिए। लेकिन इससे पहले ये बार आवर आपको कराना ज़रूरी है कि इनकलाब कहते हैं किसे। इनकलाब का मतलब ऐसी रद्दोबदल है, ऐसी तब्दीली कि पूरे निज़ाम को एक ही वक्त में तब्दील कर देना। अब पाकिस्तान में इनकलाब की सख्त ज़रूरत आ चुकी है मौजूदा दौर में। आपने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त इनकलाब की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इनकलाब आना चाहिए और इस वक्त इनकलाब की बहुत सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान को 75 साल गुजर चुके हैं। हमने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया था कि एक इस्लाही, फलाही और जमहूरी रियासत बने, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात आप देख रहे हैं कि जमहूरियत का नाम लेकर लुटेरे, चोर, डाकू हमारी पार्लियामेंट में आते हैं। और ये बात भी हमारी आवाम को जान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में इनकलाब इसलिए आना चाहिए कि पाकिस्तान में 75 साल से जो खिलवाड़ होता रहा, जो हुक्मरान हमारे पाकिस्तान से करते रहे, करप्शन करते रहे, लूट मार करते रहे, उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान में इनकलाब की ज़रूरत है और दूसरा निज़ाम यहाँ पर नहीं चल सकता। जैसे कि आपने कहा कि पार्लियामेंट में करप्ट लोग जमहूरियत का नाम लेकर घुस चुके हैं, लेकिन पार्लियामेंट तो हर मुल्क का सहारा होती है जो उसके मसाइल हल करने के लिए काम आती है। तो क्या पार्लियामेंट का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं, यानी कि पार्लियामेंट के जरिए से पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता? देखिए, पार्लियामेंट के ज़रिए इनकलाब लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पार्लियामेंट का अगर आप हाल देख लें कि यहाँ धांधली से लोग पार्लियामेंट में आते हैं, करप्ट लोगों से पार्लियामेंट भरी पड़ी है। हमारा आइन कहता है कि पार्लियामेंट वालों आवाम को रोज़गार दो, लेकिन पार्लियामेंट वालों की कान में जूं ही नहीं रिंगती, ये तो रोज़गार मैसर नहीं कर रहे। हमारा आइन कहता है हर बंदे की जान की हिफाजत तो करो, लेकिन ये नाकाम हो रहे हैं। 50 लाख लोग आज तक बेकसूर मारे गए, उनका हिसाब कौन देगा। हमारा आइन कहता है कि चाइल्ड लेबर का इतलाक करो कि लोगों, छोटे बच्चों से काम मत करवाओ, मजदूरी मत करवाओ, लेकिन इसमें भी हुकूमत नाकामी का सामना कर रही है। 70 साल से समाजी मसावात में नाकामी हो रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। हमारा आर्टिकल अगर आपको बता दूं मैं
کہ آرٹیکل کی لائن لگ جائے گی, حقوق کی لائن لگ جائے گی, لیکن ہمارا نظام جو ہے اس وقت وہ حقوق فراہم نہیں کر رہا. آرٹیکل کی 218 کی فیز 3 ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن ایمانداری سے کروائے اور ہر قسم کی کرپشن کا خاتمہ کرے. لیکن آج آپ کی پارلیمنٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے, کام نہیں ہو رہا. یہ بے ایمان لوگ آ چکے ہیں اس وقت. اور آرٹیکل 62-63 کہہ رہا ہے کوئی قرض خور ٹیکس چور پارلیمنٹ کا ممبر نہ بن سکے. لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری پارلیمنٹ ہی ٹیکس چوروں اور غداروں اور ٹیکس چوروں اور قرض خوروں سے بھری پڑی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں, کئی ایماندار لوگ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ہماری آرٹیکل 3 کہتی ہے ہر شخص کو تعلیم قابلیت کے مطابق روزگار اور اس کے مطابق معاوضہ دیا جائے. لیکن یہاں کیا نظام ہے, کسی کو تعلیم نہیں دی جا رہی. ہماری یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق ہمارے 50 لاکھ بچے ایسے ہیں جو سکولوں سے باہر ہیں. ہمارے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق ہمارے کئی کروڑ لوگ نوجوان ایسے ہیں جنہیں روزگار نہیں دیا جاتا, وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, معاوضہ نہیں دیا جاتا, تنخواہ نہیں دی جاتی. آرٹیکل 9 کہتا ہے ہر شخص کی جان کی حفاظت کرو, لیکن یہاں کیا ہے, کچھ بھی نہیں. آرٹیکل 11 کی کلاس 3 کہتی ہے 14 سال سے کم بچے کو مزدوری نہ کرنے دو. لیکن یہاں کیا ہے, فیکٹریوں میں بچے مزدور ہیں کیونکہ وہ غربت کی وجہ سے ہے. آرٹیکل 25A کہتی ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر میں بچے کو مفت تعلیم دو. اور آرٹیکل 37 کی کلاس B کہتی ہے لازمی تعلیم اور مفت تعلیم دی جائے. لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. آرٹیکل 37 کی فیز D کہہ رہی ہے ملک میں سستا اور فوری انصاف میسر کیا جائے. لیکن یہاں تو 50 سال سے لوگ کیس لڑ رہے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں کہ ڈاکٹر طارق القادری ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ وہ جب وکالت کرتے تھے ان کے پاس ایک بندہ آیا, بابا تھا, بزرگ تھا, وہ کہہ رہا تھا کیس میں 50 سال سے لڑ رہا ہوں, میرے دادے نے یہ رپورٹ کروایا تھا, کیس زمین کا کیس ہے, لیکن آج تک اس میں ہی مشغول ہوں, یہ پیسے لگا رہا ہوں لیکن کیس جیت نہیں رہا, کوئی حل نہیں ہو رہا. آرٹیکل 37 کی کلاس C کہتی ہے بچوں عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے جو ان کی جنس اور عمر کے خلاف ہو. لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. آرٹیکل 38 کی فیز A کہتی ہے کہ دولت اور وسائل کو منصفانہ تقسیم کرو. لیکن یہاں امیر اور غریب ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں. آرٹیکل 38 کی فیز D کہتی ہے کہ 5 چیزیں روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, علاج اور عوام کو مفت دی جائے. لیکن آپ دیکھ لیں احسن صاحب, آپ گواہ ہیں کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. کسی سے بھی سوال کر لو کہ یہ ہو رہا ہے, وہ کہے گا نہیں ہو رہا. آرٹیکل 38 کی فیز E کہہ رہی ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم سے پیدا ہونے والے فرق کو ختم کیا جائے. لیکن یہاں نظام الٹ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایسا نظام بنانے میں نااہل ہے کہ پارلیمنٹ ایسا نظام بنائے کہ وہ مساوات کا نظام ہو, اچھا نظام ہو, جہاں میں جان کی حفاظت کی جائے, جہاں کرپٹ لوگ پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنے, جہاں سستا اور فوری انصاف دیا جائے. احسن صاحب میں یہی کہوں گا کہ پارلیمنٹ اس وقت ناکام دکھائی دے رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اس معاملے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے یا پھر نااہل ہے. اگر پارلیمنٹ اس معاملے میں ناکام ہے یا نااہل ہے تو پاکستان میں انقلاب کیسے آئے گا؟ آپ نے سوال کیا کہ پاکستان میں انقلاب کیسے آ سکتا ہے. میں نے ایک اسکیچ تیار کیا, تھوڑا آپ سے بھی شیئر کر لوں. حکومتی اور انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کرنی چاہیے ہمیں. وفاق کا سربراہ قائد ایوان نہیں بلکہ قائد عوام ہونا چاہیے کہ عوام ڈائریکٹلی اپنے صدر کو, اپنے وزیر اعظم کو منتخب کرے, نہ کہ پارلیمنٹ والے. اب دوسری بات, اختیارات جو 20-35 لوگوں میں تقسیم کیے گئے ہیں, وزیر جو 20-35 ہیں, ان کو اختیارات کو 10 لاکھ لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے تاکہ نچلی سطح تک ولیج کونسلر بنے, وفاقی حکمران بھی ہوں, لیکن سٹی کی سطح پر اور ولیج کی سطح پر, قصبے کی سطح پر بھی حکمرانی ہونی چاہیے تاکہ عوام میں پھیلے اختیارات. جتنے زیادہ اختیارات پھیلیں گے اتنا زیادہ تھوڑی کرپشن ہوگی. اب اگلی بات, وفاق کے پاس صرف محدود وزارتیں ہونی چاہیے, جیسے الیکٹریسٹی کی ہے, تعلیم کی ہے, صحت کی ہے. تو یہ وزارتیں وفاقی حکومت کے پاس ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ 35 سے زائد صوبے بنائیں, 150 ضلع بنائیں, 800 تحصیلیں بنائیں, 6000 یونین کونسلرز بنائیں اور آگے ولیج کونسل بھی بنائیں. پارٹی سے زیادہ حکمران عوام کو دی جائے حکمرانی, اور جو کوالیفائڈ لوگ ہوں.
یہ جیسے حکمران بن کے بیٹھے ہیں وزیر مشیر، یہ ایسے ہی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. یہ نظام بن رہا چکا ہے کہ جو بندہ کوالیفائڈ نہیں ہے اس کو حکمرانی دی جاتی ہے. ہمارا جو اس وقت کا ہمارا منسٹر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، میں اس کے خلاف نہیں بول رہا، فواد چودھری صاحب، میں ایک بات کرنا چاہوں. وہ آرٹس پڑھے ہوئے ہیں، انہیں طول اور عرض کے بلد کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ مثال دی ہے میں نے کہ ایسے لوگوں کو وزیر بنا دیا جاتا ہے جو اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہوتے. اور ایسے ہم نے کرنا چاہیے کہ عوام کو مشیر بنایا جائے کہ جو کوالیفائڈ ہوں، جو کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، جسے ہماری سائنس کے متعلق پورا علم ہو، اسے بنایا جائے وزیر برائے سائنس. یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا وسیم انجم صاحب کہ ایک مووی بنی ہے ڈونکی راجا کے نام سے. اس کی اینڈنگ بھی بالکل سیم اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ڈونکی راجا اپنے وزیروں کی وزارتیں چینج کرتا ہے جو اس نے دی رکھی ہوتی ہیں. جب وہ اپنے وزیروں کی جگہ چینج کرتا ہے تو تبھی انقلاب آ جاتا ہے، چینج آ جاتا ہے ان کے نظام میں. تو آپ کیا ایڈوائس دیں گے ہمارے پی ایم صاحب کو؟ کیا انہیں بھی اپنے وزیروں کی وزارتیں چینج کرنی ہوں گی جو انہوں نے ان کو دے رکھی ہیں، اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹانا ہوگا یا تبدیل کرنا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہی بات کر رہا تھا کہ جو جس چیز کا اہل ہے اس کے مطابق اس کو وزارت دی جائے، نہ کہ نا اہل بندے کو جسے پتہ ہی نہ ہو وزارت کا کہ یہ کون سا سبجیکٹ ہے اور کون سا میں نے ہینڈل کرنا ہے. اسلام آباد میں وفاقی سپریم کورٹ بنائی جائے. سپریم کورٹ ہر صوبے کی سطح پر بنائی جائے، کیونکہ 35 صوبے ہم بنائیں گے. اگر بنا لیے گی حکومت ہماری تو ہر صوبے میں سپریم کورٹ ہوگی. ہائی کورٹ ضلعی بنائے جائیں، سیشن کورٹ تحصیلی بنائے جائیں، یونین کونسل عدالت پر قائم کی جائے اور یونین کونسل پر عدالت قائم کی جائے. گاؤں محلوں میں انصاف کمیٹیاں بنائی جائیں جس میں کوالیفائڈ لوگ اور لا کو جاننے والے، قانون کو جاننے والے لوگ ہوں. اس طرح انصاف نچلی سطح تک عوام کو پہنچ پائے گا، ورنہ یہ نہیں ہوگا. ایک نظام بنایا جائے کہ 24 گھنٹے میں پولیس FIR کاٹے، 3 دن میں وہ عدالت میں کیس جائے اور 6 مہینوں کے اندر اندر وہ کیس بھگتایا جائے. یہ آتا ہے انقلاب، ایسے آتا ہے انقلاب باتوں سے نہیں آتا. یہ ٹیم ورک کا کام ہے اور مل جل کر کرنا چاہیے. یہ کوئی ایک شخص نہیں لائے گا بلکہ عوام مل کر لائے گی. بہت شکریہ وسیم انجم کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام میں سپینڈ کیا. تو ناظرین، ہم کو اپنے آخری کوسچن کا جواب خود بخود ہی مل گیا کہ یہ ایک ٹیم ورک کا کام ہے. ایک آدمی انقلاب نہیں لا سکتا، لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو چینج ضرور کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح کے اپنے اندر کی تمام بری عادتیں اور خامیوں کو نکال دے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کر لے. کیونکہ آج سے کافی صدیوں پہلے مسلمان کی ایک پہچان تھی. ہر غیر مسلمان کے ساتھ لڑنے کے لیے کانپتے تھے. کیونکہ اس وقت مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے اپنایا ہوا تھا، اور اب مسلمانوں کی وہ تہذیب لڑکھڑانے لگی ہے جس نے گزری ہوئی صدیوں میں نشو نما پائی تھی. کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ پھیر لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے منہ پھیر چکی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ دوبارہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کر لیں اور اپنے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دنیا کو اس طرح سے دیں کہ مسلمان کی جو پہلے پہچان تھی اسے دوبارہ حاصل کرنا اور اسلام کو عام کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. در حقیقت یہی اصل انقلاب ہوگا، اور اسی پر عمل کرنے سے ہی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور ڈاکٹر وسیم انجم نے جو انفارمیشن ہمیں شیئر کی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں انقلاب آئے گا تو تبدیلی خود بخود ہی آ جائے گی. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر زندگی رہی تو میں ملوں گا آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.